मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ के हवाले से फ़रमाते हैं कि अजूधन के करीब एक मुल्ला रहते थे जिन्हें अपने इल्म ज़हरी पर बड़ा नाज था। दरवेशों को हमेशा बेइल्म समझ कर हकारत की नज़र से देखते। एक दिन मुल्ला साहब हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त मजलिस रूहानी में बहुत से लोग मौजूद थे। मुल्ला साहब ने बैठते ही अपनी इल्मियत और हमादानी के किस्से शुरू कर दिए। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह निहायत दिलजमी और दिलचस्पी के साथ मुल्ला साहब की बातें सुनते रहे। अहले मजलिस को उनका ये अंदाज़ बहुत ग्रां गुजर रहा था, मगर हज़रत शेख के एहतराम में सब लोग भी खामोश बैठे रहे। मुल्ला साहब की तरफ से नुमाइश ज़ात का यह सिलसिला बहुत देर तक जारी रहा। फिर चंद लम्हों के लिए मुल्ला साहब खामोश हुए तो हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि मौलाना, ये तो बताइए कि इस्लाम के कितने रुकन हैं। मुल्ला साहब ने अजीब सी नज़रों से बाबा साहब की तरफ देखा और कहा कि ये भी कोई सवाल है? इसका जवाब तो मामूली इल्म रखने वाला मुसलमान भी जानता है। शेख साहब, कोई आलमाना सवाल पूछिए। मौलाना, मुझे तो सिर्फ इस्लाम के रुकन बताइए। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सवाल दोहराया। इस्लाम के 5 रुकन हैं। मुल्ला साहब के चेहरे से नागवारी का रंग नुमायाँ हुआ, जैसे वो जबरन इस सवाल का जवाब दे रहे हों। एक कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और 5वां हज। मगर मैंने तो छठे रुकन के बारे में भी सुना है। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, छठा रुकन कोई नहीं है। यकायक मुल्ला साहब भड़क उठे। आपने जो कुछ भी सुना है वो गलत है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह ने निहायत तहम्मुल के साथ फरमाया कि मैंने मोतबर अहले इल्म से सुना है कि इस्लाम का छठा रुकन रोटी है। ये सुनकर मौलाना खड़े हो गए और निहायत तुंद तेज़ लहजे में हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह को मुखातिब करके कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जमा यह है कि नसीहत करने के बाद ज़ालिम कौम के पास ना बैठो, इसलिए मैं यहाँ से जाने लगा हूँ। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह भी खड़े हो गए और बड़ी मोहब्बत से मुल्ला साहब का हाथ पकड़ लिया। मौलाना, इख्तलाफ अपनी जगह, मगर आप इस तरह नाराज़ होकर ना जाएं। हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह कुछ देर तक मुल्ला साहब को मनाने की कोशिश करते रहे, मगर वो दरवेशों को उनकी जहालत का ताना देकर बुरा कहते रहे। यहाँ तक कि मुल्ला साहब ने अपना हाथ छुड़ा लिया और गैज़ व गज़ब का मुज़ाहरा करते हुए खानगाह से चले गए। मुल्ला साहब के जाने के बाद मुरीदों और खिदमतगारों ने उनकी नाजेबा तर्ज अमल की शिकायत की तो हज़रत बाबा साहब ने फरमाया कि मेहमान जैसा भी हो, मेहमान ही होता है। दरवेश पर मेहमानों की तवाज़े फ़र्ज़ होती है, सो हमने भी मौलाना की तवाज़े की। अब ये अलग बात है कि मुल्ला साहब ने हमारी तवाज़ो कबूल नहीं की। खैर, अल्लाह उनका भला करे। मुल्ला साहब हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह की खानगाह से उठकर गए तो फिर वापस नहीं आए। कई माह बाद उन्होंने हज के सफ़र का इरादा किया और पूरी तैयारी के साथ बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए हिंदुस्तान से रवाना हुए। फिर मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचकर हज की सादत से मुशर्रफ़ हुए और 7 साल तक वहीं क़याम किया। इसके बाद वतन वापसी के ख्याल से जहाज़ में सवार हुए। मौसम साफ़ था और खुशगवार भी था। जहाज़ बड़ी सुबक रफ्तारी के साथ समंदर की सतह पर चला जाता था कि अचानक सख्त तूफ़ान आया और पूरा जहाज़ तबाह हो गया। मुल्ला साहब एक तख्ते पर बैठे हुए किनारे तक पहुँचे, फिर पानी से निकलकर खुश्की में आए। अजीब वीरानी का आलम था। मुल्ला साहब जहाँ उतरे थे वहाँ खुश्क पहाड़ों का एक सिलसिला दूर तक चला जाता था। ना दरख्त थे, ना घास थी और ना पानी का कोई चश्मा। मुल्ला साहब 3 दिन भूख और प्यास की हालत में पहाड़ के एक गार में बैठे रहे। अच्छे दिनों को याद करके रोते रहते, फिर दुआ के लिए हाथ उठा दिए। मेरे पालने वाले, मैं किस अजाब में फंस गया हूँ, मुझे इस आफत से निजात दे। 3 दिन बाद एक शख्स यकायक वहाँ आया जिसके सर पर एक खान था। उसने आवाज़ लगाई कि मैं रोटी फ़रोख्त करता हूँ, यहाँ कोई ज़रूरतमंद है? आदमजाद की आवाज़ सुनकर मुल्ला साहब की जान में जान आई। 3 दिन के फाकों ने मुल्ला साहब को बहुत कमज़ोर कर दिया था, फिर भी उन्होंने अपने जिस्म व जान की तमाम ताकतें समेट कर उस अजनबी शख्स को पुकारा, भाई मेरी तरफ आओ। आज इस दुनिया में मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद इंसान कोई दूसरा नहीं। रोटियां फ़रोख्त करने वाला गार में दाखिल हो गया और मुल्ला साहब से मुखातिब हुआ कि आपको कितनी रोटियां चाहिए। मुल्ला साहब ने बड़ी हरीसाना नज़रों से उस शख्स की तरफ देखा और निहायत आजिज़ाना लहजे में कहने लगा कि भाई, मैं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आलिम हूँ। मैंने 7 हज किए हैं, मगर अचानक मुझ पर यह मुसीबत नाजिल हो गई है कि मेरा जहाज़ तबाह हो गया। मैं 3 दिन से भूखा और प्यासा हूँ। मेरे पास रोटी भी है और पानी भी, उस शख्स ने कहा, मगर मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अपनी मजबूरियों का एहसास करके मुल्ला की आंखों में आंसू आ गए। आपकी मजबूरी यह है कि रोटी ख़रीदने के लिए पैसे नहीं, और मेरी मजबूरी यह है कि मैं एक दुकानदार हूँ।
قرض کا کاروبار نہیں کرتا، اس شخص نے کسی رعایت کے بغیر صاف صاف ملا سے کہہ دیا۔ ملا صاحب چند لمحوں تک کچھ سوچتے رہے، پھر اجنبی دکاندار سے بولے، کیا تم مسلمان ہو؟ الحمدللہ، دکاندار نے جواب دیا، میں صحیح العقیدہ مسلمان ہوں۔ ملا صاحب نے فوراً بھوکوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت پر وعظ شروع کر دیا۔ دکاندار کچھ دیر تک ملا صاحب کی تقریر سنتا رہا، پھر بڑی صاف گوئی سے کہنے لگا کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلانے کے ثواب سے واقف ہوں، مگر فی الحال آپ کو قیمت کے بغیر غذا اور پانی نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر دکاندار جانے لگا۔ ملا صاحب نے چیخ کر کہا، تو بڑا بے رحم مسلمان ہے، ایک بے یار و مددگار انسان کی مجبوریوں کا مذاق اڑا رہا ہے۔ یہ سن کر دکاندار پلٹ آیا اور ملا صاحب کے طنز کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر میں اسی طرح ضرورت مند لوگوں پر رحم کھاؤں تو چند روز میں میرا کاروبار تو ختم ہو جائے گا اور پھر میں خود لوگوں سے رحم کی بھیک مانگنے لگوں گا۔ ملا صاحب نئے انداز سے اس کی خوشامد کرنے لگے۔ آخر دکاندار نے کہا کہ چلیے میں آپ پر رحم کھاتا ہوں، آپ مجھے اپنے 7 حج کا ثواب بخش دیں، میں اس کے بدلے میں آپ کو پانی اور روٹی دے دوں گا۔ اب ملا صاحب نے سوچا کہ زبانی طور پر کہہ دینے سے ثواب ختم نہیں ہوتا، میرے 7 حج برقرار رہیں گے اور مجھے بھوک اور پیاس سے بھی نجات مل جائے گی۔ یہ سوچ کر ملا صاحب نے دکاندار سے کہا کہ میں نے تجھے اپنے 7 حجوں کا ثواب دے دیا۔ یہ سن کر دکاندار نے ملا صاحب کے سامنے وہ کھانے والا برتن رکھ دیا۔ ملا صاحب نے جی بھر کے کھانا کھایا اور سیر ہو کر پانی پیا۔ پھر جب ہوش و حواس بحال ہوئے تو انہوں نے دکاندار سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو اور کیا یہاں کوئی آبادی بھی ہے؟ میں صرف روٹی فروخت کرتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ یہ کہہ کر دکاندار نے خالی برتن اٹھائے اور غار سے نکل گیا۔ ملا صاحب اس کے تعاقب میں بھاگے تاکہ کسی آبادی تک پہنچ سکیں، مگر ان کی یہ کوشش رائے گاں گئی۔ دکاندار پہاڑوں کو بیچوں بیچ کہیں غائب ہو گیا۔ ملا صاحب کچھ دیر تک اسے ڈھونڈتے رہے اور پھر اس خیال سے غار میں واپس آ گئے کہ کہیں راستہ نہ بھول جائیں اور اس اجنبی علاقے میں کوئی نئی آفت نہ نازل ہو جائے۔ ملا صاحب ایک امید مرحوم پر اجنبی کا انتظار کرنے لگے، مگر 3 دن تک وہ نہیں آیا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے ایک بار پھر ملا صاحب کی حالت غیر ہو گئی۔ آخر چوتھے روز وہی دکاندار سر پر وہی کھانے کا برتن رکھے نمودار ہوا۔ ملا صاحب کسی بھکاری کی مانند اس کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ آپ تو آج بھی تہی دست اور تہی دامن ہیں، دکاندار نے ملا صاحب سے کہا۔ اب آپ کے پاس فروخت کرنے کے لیے کیا باقی رہ گیا ہے؟ میرے روزے باقی ہیں، ملا صاحب نے رقت آمیز لہجے میں کہا۔ دکاندار نے انہیں کھانا کھلا دیا اور ملا صاحب کے تمام روزوں کا ثواب لے کر چلا گیا۔ 3 دن بعد جب ملا صاحب بھوک اور پیاس کی شدت سے چیخنے لگے تو وہ دکاندار سر پر کھانے کا برتن رکھے پھر غار میں داخل ہوا اور ملا صاحب کی زکوٰۃ کا ثواب لے کر بھی چلا گیا۔ ملا صاحب پھر بھوک اور پیاس کا شکار ہو گئے۔ چوتھے دن وہی شخص اس انداز سے آیا اور تمام عمر کی نمازوں کا ثواب لے کر اس کے بدلے میں روٹی اور پانی دے کر چلا گیا۔ 3 دن کے وقفے کے بعد 5ویں بار وہ شخص غار میں داخل ہوا تو ملا صاحب اسے دیکھتے ہی چیخ چیخ کر رونے لگے۔ میں اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تیرے ہاتھوں فروخت کر چکا، اب تجھے دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اب تک آپ نے سارے وعدے زبانی کیے تھے، یہ کہہ کر اجنبی شخص نے کھانے کا برتن زمین پر رکھ دیا۔ میں کاغذ قلم دوات لے آیا ہوں، آپ نے جو کچھ بھی مجھے بیچا ہے اس کی تحریری سند مجھے دے دیجیے۔ ملا صاحب نے یہ عبارت کاغذ پر درج کر دی، میں نے ایک وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے میں اس شخص کے ہاتھوں اپنے 7 حجوں کا ثواب فروخت کیا، پھر زندگی بھر کے روزوں کا ثواب فروخت کیا، پھر ساری عمر کی زکوٰۃ کا ثواب فروخت کیا اور آخر میں تمام نمازوں کا ثواب بھی فروخت کر دیا، اور آج میں ایک وقت کی روٹی اور پانی کے بدلے میں یہ تحریر لکھ کر دے رہا ہوں۔ آخر میں ملا صاحب نے اپنا نام اور مکمل پتہ بھی درج کر دیا۔ جب دستاویز مکمل ہو گئی تو اجنبی شخص نے کھانے کا برتن ملا صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ ملا صاحب کھانے کے دوران یہ سوچ کر مضطرب ہو رہے تھے کہ آج کے بعد اجنبی شخص یہاں نہیں آئے گا، پھر چوتھے دن ملنے والی روٹی اور پانی کا آسرا بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ خیال ملا صاحب کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا۔ ان کے ذہن میں مختلف خیال ابھر رہے تھے اور وہ اس عذاب سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی تدبیر بھی سوچ رہے تھے۔ آخر کھانا ختم ہوا تو ملا صاحب نے ہاتھ جوڑ کر اس اجنبی شخص سے کہا کہ خدا کے واسطے مجھے یہ بتا دو کہ تم کون ہو اور کہاں رہتے ہو، تاکہ میں تمہارے ساتھ چلوں اور 2 وقت کی روٹی کے لیے منت مزدوری کروں۔ اب میرے پاس فروخت کرنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ دکاندار نے ملا صاحب کا تحریر کردہ کاغذ جیب میں رکھا اور اپنے برتن اٹھا کر جانے لگا۔ ملا صاحب تازہ دم تھے، اس لیے انہوں نے سوچا کہ وہ بھاگ کر اجنبی کو پکڑ لیں گے۔ چنانچہ جب دکاندار برتن اٹھا کر بھاگنے لگا تو ملا بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے۔ کچھ دور جا کر ایک جگہ اجنبی نے ٹھوکر کھائی اور زمین پر گر گیا۔ ملا صاحب پیچھے تھے
انہوں نے اس مہلت کو غنیمت جانا اور زیادہ تیز دوڑنے کی کوشش کی، مگر اتفاق سے انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی اور وہ بھی گر پڑے۔ اجنبی شخص نے برتن سمیٹے اور اس سے پہلے کہ ملا صاحب سنبھلنے کی کوشش کرتے وہ بھاگ کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ملا صاحب اپنی اس ناکامی پر افسوس کرنے لگے۔ پھر جب انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو سامنے سمندر تھا۔ مجبوراً کنارے پر بیٹھ کر کسی کشتی یا جہاز کا انتظار کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک جہاز انہیں نظر آیا۔ ملا صاحب نے اپنا عمامہ اتار کر دیوانہ وار ہوا میں لہرایا اور چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارنے لگے۔ اتفاق سے جہاز کے کسی مسافر کی نظر ملا صاحب پر پڑی اور پھر اس کے ملا نے اس کے سفینے کا رخ ساحل کی طرف موڑ دیا۔ خوش قسمتی سے یہ جہاز ہندوستان کی طرف جا رہا تھا اور اس میں ہندوستانی حاجی سوار تھے۔ جہاز کے مسافروں نے ملا صاحب کی خوب خاطر مدارت کی، یہاں تک کہ ملا صاحب بخیر و عافیت گھر پہنچ گئے اور بیوی بچوں سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ پھر ایک دن ملا صاحب اپنی ریاضت و عبادت کا احوال سنانے کے لیے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خانگاہ میں بڑے بڑے علماء اور مشائخ بھی موجود تھے۔ ملا صاحب کو دیکھتے ہی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور مزاج پرسی کرتے ہوئے فرمایا کہ آئیے ملا صاحب، بہت دنوں بعد آپ تشریف لائے۔ ہم تو ہمیشہ آپ کو یاد کیا کرتے تھے، آخر کیا وجہ تھی کہ اتنے عرصے تک آپ کا دیدار نہیں ہو سکا؟ ملا صاحب نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بڑی بے دلی اور ناگواری کے ساتھ مصافحہ کیا اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھنے کا انداز بڑا متکبرانہ تھا۔ حاضرین مجلس کو ملا صاحب کی یہ ادا سخت ناگوار گزری۔ دیکھنے والوں کو محسوس ہوا کہ جیسے ملا صاحب حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ہمسر ہیں یا ان سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتے ہیں۔ کئی علماء اور مشائخ نے چاہا کہ وہ ملا صاحب کو ٹوکیں اور ان سے کہیں کہ مسند سے اٹھ کر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دست بستہ بیٹھیں، مگر حضرت بابا صاحب کے رعب و جلال کے باعث کسی کو اظہار کی جرأت نہ ہو سکی۔ ہاں ملا صاحب، آپ نے بتایا نہیں کہ اتنے دنوں تک کہاں رہے؟ ہم تو آپ کے دیدار کو ترس گئے تھے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت مشفقانہ لہجے میں فرمایا۔ میں یہاں ہوتا تو آتا، ملا صاحب نے انتہائی سخت لہجے میں جواب دیا۔ آخر پتہ تو چلے کہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر وہی جاں فضا تبسم نمایاں تھا۔ میں ہندوستان میں موجود نہیں تھا۔ ملا صاحب کے چہرے سے نخوت و غرور کا رنگ جھلک رہا تھا۔ حج کرنے گیا تھا، 7 سال تک مکہ معظمہ میں مقیم رہا، 7 بار مدینہ منورہ کی زیارت کی اور 7 حج ادا کیے۔ حرمین شریفین میں نمازوں اور روزوں کا جو زیادہ ثواب ملتا ہے وہ سب میں نے حاصل کیا۔ 7 سال بعد وطن واپس لوٹا ہوں۔ واپسی میں جہاز کی تباہی کا صدمہ بھی اٹھایا، مگر حق تعالیٰ کے کرم سے راستے کی مصیبتیں ختم ہوئیں اور میں بخیر و عافیت گھر پہنچ گیا ہوں۔ اہل و عیال کو خوش و خرم اور سلامت پا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ ملا صاحب کی رداعت سن کر حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ملا صاحب، واقعی آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ 7 حج کیے، 7 بار مدینہ منورہ کی زیارت کی، 7 سال تک حرمین شریفین میں نمازیں پڑھیں، 7 رمضانوں کے روزے رکھے۔ سبحان اللہ، آپ نے بڑی سعادتیں حاصل کیں۔ اب تو آپ ہم سے ناراض نہیں ہیں؟ میں آپ سے خفا ہی کب تھا؟ ملا صاحب نے اسی خشکی اور بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ 7 سال پہلے آپ یہاں سے ناراض ہو کر گئے تھے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس خفگی کا ذکر کر رہا ہوں۔ ملا صاحب نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کا عاجزانہ طرز عمل دیکھا تو کچھ اور ہی مغرور ہو گئے۔ بڑی بے نیازی کے ساتھ کہنے لگے کہ مجھے تو کچھ یاد نہیں، آپ یاد دلا دیں گے تو شاید یاد آ جائے گا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اسلام کے کتنے رکن ہوتے ہیں؟ جواب میں آپ نے صرف 5 معروف ارکان کا ذکر کیا تھا، مگر میرا اصرار تھا کہ 6واں رکن روٹی ہے۔ آپ اسی بات پر خفا ہو کر چلے گئے تھے اور جاتے وقت آپ نے قرآن کریم کی یہ آیت مقدسہ بھی پڑھی تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ نصیحت کرنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ تو گویا آپ نے تو ہمیں ظالم قرار دے دیا تھا۔ اس بات کا ہمیں بڑا صدمہ تھا، پھر بھی ہم آپ کو روزانہ یاد کرتے رہتے تھے۔ یہ سن کر ملا صاحب زور سے ہنسے۔ ان کی ہنسی کا انداز بھی مذاق اڑانے والا تھا۔ ہاں، مجھے یاد آیا۔ اب میں یہی کہتا ہوں کہ درویش لوگ اپنی کم علمی کے سبب ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں۔ اسلام میں کوئی 6واں رکن نہیں ہے۔ مولانا صاحب، اگرچہ میں بے علم یا کم علم ہوں، مگر میں نے یہ بات کسی کتاب میں لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین مجلس سے کہا کہ میں کچھ دیر کے لیے تنہائی چاہتا ہوں۔ خلوت ہوتے ہی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب ملا صاحب کے حوالے کر دی اور کہا کہ اسے ملاحظہ فرمائیے۔ ملا صاحب کی پیشانی پر بل نمایاں تھے
انہوں نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ سے کتاب لے کر ورق گردانی شروع کر دی۔ پھر انتہائی ناگوار لہجے میں بولے کہ یہ کیا مذاق ہے؟ آپ نے مجھے کتاب دی ہے یہ سادہ اوراق کا دفتر، اس میں کوئی تحریر تو کجا، کسی حرف کا بھی کوئی نشان نہیں ہے۔ مولانا آگے دیکھیے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ملا صاحب کتاب کی ورق گردانی کرتے رہے، ہر ورق سادہ تھا۔ اس سے پہلے کہ ملا صاحب پھر کسی مذاق کا ذکر کرتے، یکا یک ان کی نظر ایک عبارت پر پڑی۔ یہ وہی تحریر تھی جس میں ملا صاحب نے اپنی زندگی بھر کی عبادتوں کا ثواب ایک نان فروش کے ہاتھوں فروخت کر ڈالا تھا۔ ملا صاحب چند لمحوں تک حیرت و سکوت کے عالم میں بیٹھے رہے، پھر ایک زوردار چیخ ماری اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑے۔ شیخ، میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ ملا صاحب رو رو کر اپنی زیادتیوں کا اعتراف کر رہے تھے۔ اٹھے ملا صاحب، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے محبت بھرے لہجے میں فرمایا۔ ایک معمولی سا اختلاف تھا، سو وہ بھی آج ختم ہو گیا۔ ملا صاحب اپنے غرور، تکبر، جھوٹی شان اور جارحانہ روش سے توبہ ہوئے اور حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیا۔ مرید ہونے کے بعد کسی نے انہیں بولتے نہیں دیکھا، جب تک زندہ رہے ہر وقت روتے رہتے تھے۔ تو محترم دوستو، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے سمجھانے کا یہ ایک بڑا خوبصورت انداز تھا اور آپ کی یہ ایک شاندار کرامت تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرا یہ بیان کرنا، آپ لوگوں کا سننا اپنی برگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔